वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आई एम लाइव फ्रॉम द इस्लामाबाद स्टूडियोज और आज मेरे मेहमान मौजूद हैं जी हमारे होम ग्राउंड यानी कराची स्टूडियो में। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक आपसे इंट्रोड्यूस करूं, मैं आपको बताती चलूं कि आई वाज हियर नंबर 1 फॉर द लीडर्स इन इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस और उसकी बाय लाइन्स में व्हेन यू हैव थॉट लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज इस दफा के लाइनअप में तकरीबन 20 से ज्यादा स्पीकर्स इंटरनेशनल थे। इसके अलावा 600 से ज्यादा का क्राउड था, पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे। तो बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं एंड दिस स्पार्क समथिंग इन यू। So somehow we started talking about mindfulness again, जो कि मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और उसके अंदर एनर्जी हीलिंग के भी हवाले से बहुत सारी बातें हुई। So क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला ने ये जो आज़ा आपको दिए हैं, आपकी रूह को जिस जिस्म में डालकर इस दुनिया में भेजा है, ये आपसे बाकायदा कम्युनिकेट करती है, आपसे कम्युनिकेट करती है अगर आपने उसके ऊपर बेजा बोझ डाला है। यानी हमें वैसे भी कहा जाता है ना कि क़यामत के रोज आपके आज़ा बोलेंगे, बताएंगे कि आपने उसके साथ कोई गलत काम लिया, कोई गुनाह अगर आपसे सरजद हुआ, अगर आपने चोरी की है तो आपका हाथ गवाही देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट एट द सेम टाइम अगर हम सुनने वाले बने तो हमारा जिस्म हमें कई दफा, हमारे आज़ा हमें कई दफा बता रहे होते हैं। जब हम अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिजीज का, तो डिजीज इज नथिंग एक्सेप्ट डिस ईज, यानी जब आप आराम और कंफर्ट की कैफियत में ना हो, सो दैट इज नोन एज कि कुछ ना कोई चीज आपकी एनर्जी को, आपकी जो रेगुलर आपकी बॉडी का निजाम है, आपके सोचने का, समझने का, फील करने का जो तरीका है, उसको डिस्टर्ब कर रही है। और आहिस्ता आहिस्ता आपकी मनफी सोचें, आपका नेगेटिव रवैया या आपके नेगेटिव टॉक्सिक सर्कमस्टांसेस आपके जिस्म में किसी बीमारी को घर दे देते हैं। एंड देयरफॉर ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज एक्चुअली ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। जैसा कि अगर आपके शोल्डर्स पे पेन आप महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसी जिम्मेदारी कबूल की हुई है जिसका बोझ, जिसका भारीपन आप महसूस कर रहे हैं और आप इमोशनली सपोर्टेड अपने आप को महसूस नहीं करते। इसी तरह अगर आपकी लोअर बैक में पेन होती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि इट इज रिलेटेड टू मनी मैटर्स, कि आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड ये बात है। एंड बिकॉज पिछले दिनों मेरे सीधे पैर में बहुत दर्द हो रही थी, तो मैंने आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर दैट एज वेल कि व्हाट डू द फीट मीन। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि अगर आप कभी भी अपने आप को लाइफ में स्टक महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी फ्री फ्लोइंग नहीं है, आपकी जिंदगी के जो फैसले आप लेना चाहते हैं उस पे आप इन्हिसार करते हैं दूसरों की आमादगी का या दूसरों के आपके साथ होने का, so that is when your feet also start acting up. So that was something for me to think about and I thought I must share this with my viewers. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात कर रहे हैं एक लफ्ज जो कि है काश। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे एग्जाम्स होने वाले थे, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स थे, नहीं ओ लेवल्स के एग्जाम्स थे, जब कुछ कॉम्पिटिशन्स आए एंड आई वाज सपोज्ड टू गो इंटरनेशनल। और मेरे पास ये था कि मैं कराची में, पाकिस्तान में जीत चुकी थी, लेकिन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए मुझे जिन तारीखों में ट्रैवल करना पड़ रहा था उसमें मेरा एग्जाम मिस होता। सो नी जर्क रिएक्शन ये था, जैसा कि तमाम टीचर्स और लोग आपको कहते हैं कि सिद्रा अगर बाहर जाओगी तो दैट इज यू टेकिंग अ चांस, क्या पता तुम जीतो ना जीतो, इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन, एक पब्लिक स्पीकिंग का, डिबेट का कॉम्पिटिशन ही तो है। लेकिन अगर तुमने एग्जाम नहीं दिया तो तुम्हारा पूरा साल जाया हो जाएगा। इन ऑल दिस कॉन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ मेरे नाना अब्बा एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अंडरस्टैंड किया कि मैंने कितनी मेहनत की थी। मैं 3-4 महीने से कराची के राउंड के लिए, पाकिस्तान के राउंड के लिए मेहनत की थी। तो उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि कितने लोग आए थे कराची के कंपटीशन में। मैंने कहा 100 से शायद बच्चे थे। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कंपटीशन में, मैंने कहा वो हर जगह से सिलेक्ट होकर आए थे बट 20-25 तो वो भी चैंपियंस थे। तो उन्होंने कहा इतने सारे लोगों में यू हैव बिन सिलेक्टेड। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे, अभी तो ये वक्त गुजर जाएगा, तुम हो सकता है इंटरनेशनल कंपटीशन में ना जाओ, एग्जाम दे दो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे जहन में ये खलिश रहेगी और कभी ना कभी एक काश का लफ्ज तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा, काश मैं जाती तो जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती या बदल जाती। एंड दैट रियली स्टक विद मी। एंड उस दिन से एक तो नंबर 1 आई वेंट टू द कॉम्पिटिशन, आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन, लेकिन साथ साथ मैंने ये तहिया किया कि लाइफ में कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज एक्सप्लोर करते वक्त आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये अगर मगर काश आपको वापस आकर भूत की तरह हॉन्ट ना करे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। मेरे पास एक जबरदस्त पैनल है जिनसे उनके एक्सपीरियंसेस भी पूछते हैं और जानते हैं कि जो लोग सफर करते हैं कि यार काश मैंने जिंदगी में ये फैसला इस तरह ना लिया होता, मैंने किसी से माफी मांग ली होती, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खोल दिए होते, या ये फैसला जल्दी कर लिया होता तो जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती। तो जी पैनल से इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इरफान जुमानी, हुज अ ब्लॉगर एंड अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर। बहुत बहुत शुक्रिया
عرفان موجود ہونے کے لیے. اس کے علاوہ آمنہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ NLP ماسٹر لائف کوچ ہیں. بہت شکریہ آمنہ آپ کے بھی آنے کا. اینڈ وی آلسو ہیو ود اس طاہرہ رباب جو کہ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. تھینک یو طاہرہ جی فار بینگ ہیئر. سب سے پہلے طاہرہ جی اگر میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں کہ کاش کے لفظ کا زندگی میں آنا ڈیفینیٹلی ایک طریقے سے ریگریٹ یا پچھتاوا ہے. آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کون سی پرسنالٹیز ہوتی؟ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہر فیصلے کے ساتھ خدا کی ہر مرضی کے ساتھ راضی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ریگریٹ میں زیادہ جاتے ہیں. تو جو لوگ ریگریٹ کر رہے ہیں ان کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے؟ بیسیکلی ان کی پرسنالٹی ٹائپ وہ ہے جو کہ دوز ہو کین ناٹ میک اے ڈیسیژنز آن دیئر اون، خود سے ڈیسیژنز نہیں لے پاتے، لائک ان کی ڈیسیژن پاور جو ہے وہ لیک کر رہی ہے. اینڈ دین ان کو جو ہے انیشیٹو لیتے ہوئے رسک جو ہوتا ہے نا، رسک کا فیکٹر بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو وہ جو رسک ہے ایکچولی وہ بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید فیل ہو جائے، کیونکہ ہم یوزلی جو ہیومن سائیکالوجی ہے نا سدرا، ہم لوگ وی آر مور پرون ٹوورڈز نیگیٹیوٹی اینڈ جو فیلئر. یعنی اگر ہمیں فیلئر ایک دفعہ ہٹ کر گیا تو ہم اس ایک فیلئر کو ہزاروں ہماری ہوئی ہوں گی سکسیسز ہمارے پاس ہوں گی، ان کو اتنا یاد نہیں کریں گے جتنا ہم اس فیلئر کو فوکس ہوں گے. سو پیپل ہو آر لیس اسٹریس ٹیکرز، people who are like having less decision making power, they are more into that, they are in this کہ جی کاش یہ ہو جاتا. اور ایک اور چیز جو ایک سرکمسٹینشل چیز جو بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے یوزلی، جیسے آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کے سرکمسٹینسز ایسے تھے، اینڈ دیٹ از دا موومنٹ ایکچولی کہ جہاں پہ لوگوں کو ایکچولی ان کی جو ہے وہ اپنی ڈیسیژن پاور کے بارے میں ان کو پتا چلتا ہے کہ what they can do in difficult circumstances. اور یہ پاور جو ہے ہمارے یہاں پہ بہت کم کلکیٹ کی جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ ہمارے سوشل لرننگ یہ بہت کم بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وین دیر از اے پوائنٹ یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن ان ڈیفیکلٹ سچویشن، تو وہ ہمارے یہاں پہ نہیں سکھایا جاتا. سو یہ سم ٹائمز اٹ از لائک اے پرسنالٹی ٹائپ ہے، اور پرسنالٹی اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ یو رائٹ ان پوائنٹنگ آؤٹ کہ اس میں سرکمسٹانسز اور آپ کی کنڈیشننگ ایک رول پلے کرتی ہے. طاہرہ جی آپ ہی کی بات پہ بلڈ اپ کرتے ہوئے عرفان آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آئی وانٹ ٹو برنگ ان دا سبجیکٹ آف جینڈر ان اٹ، یعنی خواتین اور مرد. عام طور پہ خواتین کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جس طرح کہ طاہرہ نے بھی کہا کہ اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ تو تم اکیلے نہیں لے سکتی، اس میں ماں باپ کی رضامندی چاہیے، بھائی اس کے بارے میں کیا سوچے گا، کیا شوہر نے اجازت دی ہے. تو ان کے کئی فیصلے ان کو لگتا ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم نے مردوں پہ بھی اتنا ہی بوجھ ڈالا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں صرف ایک تاثر ہے کہ شاید مرد اپنے فیصلہ لینے میں آزاد ہیں، لیکن مردوں کو بھی اسی طرح کے انفلوئنسز، اسی طرح کی جو بندشیں ہیں ان کے سامنے آتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ کاش میں نے ایک مختلف فیصلہ لیا ہوتا، جلدی فیصلہ لیا ہوتا، اس کی نہ سنی ہوتی، یہ مردوں کی زندگی میں بھی آتے ہیں اس طرح کے موڑ؟ آئی تھنک آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مردوں کی زندگی میں بھی وہ پریشرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. دو ایشو یہ ہے کہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں مرد جو ہے وہ دے آر انڈیپینڈنٹ ان دیئر ڈیسیژنز. بٹ مردوں پہ بھی وہی پریشرز ہوتے ہیں. آپ جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو یہ زیادہ ہے کہ آپ کے جو کلچرل بانڈنگز ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ آپ کو پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ڈیسیژنز افیکٹ ہوتے ہیں. اینڈ وہ پھر جو کاش کا ایک ورڈ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں رہتا ہے. اور آئی تھنک دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کی زندگی میں یہ کاش کا ورڈ جو ہے وہ نہ ہو. اگر وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے تو آئی تھنک میرے خیال میں آپ کا درجہ ولی کا ہو جاتا ہے، وچ آئی بلیو. سو یہ کاش کا رہتا ہے. لیکن عرفان جی پلیز کون. ہاں مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ درجہ ولی کا ہو جائے، لیکن اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ میں زیادہ سے زیادہ چیزوں میں آئی ول اسیوم مائی ریسپانسبلٹی. کل میں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سیئنگ سنی، انہوں نے کہا ہر انسان کے پاس 2 زندگیاں ہوتی ہیں اور دوسری زندگی تب شروع ہوتی ہے جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ زندگی ایک ہی ہے. سو بیسکلی ایک روڈ اویکننگ آپ کی آتی ہے، آپ ایک پوائنٹ تک ساروں کی سنتے ہیں لیکن پھر ریئلائز کرتے ہیں کہ یار میں نے بہت نقصان اٹھا لیا ہے، بہت تلخ تجربے دیکھ لیے، سب کی حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے، اب میں اپنے فیصلے خود لوں گا یا لوں گی. تو جب وہ پوائنٹ آتا ہے تب کاش کم نہیں ہو جاتا؟ میرے خیال میں جو آپ کی ہونا یہی چاہیے کہ جو ڈیسیژنز ہیں وہ آپ کے سوللی آپ کے ہونی چاہیے. یو لسن ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن، بیکاز آپ کو لوگوں سے آپ کو پتا لگتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے زندگی کے اندر. بٹ جو لاسٹ ڈیسیژن ہو دیٹ شوڈ بی یورز. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی سنتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی جو ہمارے ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر.
اور پھر جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ ایک ریگریٹ کورڈ ہماری زندگی میں. اچھا ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی آپ کی زندگی میں جو آپ کی جو ایگزسٹنس ہے, جو آپ کی کرنٹ سچویشن ہے, یو شوڈ بی ہیپی ود دیٹ اینڈ کنٹینٹڈ ود دیٹ. ہوتا یہی ہے کہ جب آپ اپنی کرنٹ سچویشن کے ساتھ کنٹینٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر جو ہے یو لک انٹو یور پاسٹ اور پھر ریگریٹ کرتے ہیں کہ اگر میں اس وقت یہ ڈیسیجن لیتا, اگر میں اس وقت یہ کام کرتا تو آج میری سچویشن کچھ اور ہوتی. سو وہ جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں جو ایک نفس کا جو فیکٹر ڈالا ہوا ہے, آپ نے ایک بڑی اچھی جگہ پہ آپ اس کانورزیشن کو لے کے گئے ہو عرفان کے جب آپ اپنے حال سے اپنے پریزنٹ سے مطمئن نہیں ہوتے تو یو ٹینڈ ٹو وزٹ یور پاسٹ اینڈ تھنک کہ شاید میں نے ایک غلط موڑ لے لیا, غلط راستہ لے لیا, اس وقت مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. بٹ بلڈنگ آن دیٹ, آمنہ ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ہم اپنے حال سے مطمئن نہیں ہیں تو rather than giving power to our past, we should take the power and try to build our future. یعنی ہمیں یہ اپنی ساری انرجیز, اپنی تمام توانائی اس پہ صرف کرنی چاہیے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں تاکہ میں وہاں پہنچوں جو میری منزل ہے یا جہاں میں جانا چاہتا ہوں. سدرا, سب سے پہلے تو the most important thing is learning to take responsibility of your life. جب ہم اپنی زندگی کی رسپانسبلٹی لیں گے, کیونکہ جب آپ ایک تو اپنے آپ کو پریزنٹ میں لے کے آئیں اور پریزنٹ کے بعد جب آپ فوکس کریں گے ٹوورڈز کریٹنگ یور فیوچر. اب میں ورڈ یہاں یوز کر رہی ہوں, کریٹنگ یور فیوچر, بیکاز یو کریٹ واٹ یو وانٹ ان یور لائف. اور جہاں تک پاسٹ کی بات ہے کہ پاسٹ میں اگر آپ اسٹک رہیں گے, وہ پاسٹ اٹس ناٹ ویلڈ اینی مور. اٹس دا ایموشن دیٹ یو آر اٹیچ ٹو, دیٹ از ناٹ پریزنٹ. تو pulling yourself into the present and then crafting yourself the future that you want, taking that responsibility. تو وہی آپ اپنے لیے بہتر راستہ بنا سکتے ہیں پھر ہی. بالکل صحیح. اچھا, جو آپ نے بات کی آمنہ, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, اسپیشلی ینگ پیپل. ہاؤ ریڈی ڈو یو فیل پیپل آر ٹو ٹیک دس ریسپانسبلٹی؟ یعنی اپنی زندگی کو اپنے مطابق, اپنے خوابوں کے مطابق کریٹ کرنے کی ذمہ داری, اور پھر جو اس کے اوپر کام کرنا ہے وہ لینے کے لیے ہم کتنے تیار ہوتے ہیں؟ یہاں پہ یہی بات ہے نا کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کریں یا نہیں کریں, ڈیسیژنز جب آپ لیتے ہیں اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. بیسکلی جب آپ ریسپانسبلٹی لیتے ہیں تو یو آر ٹیکنگ ان ہینڈ دا کانسیکوینسز, کہ میں جو بھی ہوگا اس کی کانسیکوینس کے لیے ریسپانسبل ہوں گا. اور جب آپ دوسروں کے اوپر اونس ڈال دیتے ہیں کہ اچھا وہ فلانے نے کہا تھا تو میں نے اس لیے کر لیا, واٹ یو آر رننگ اوے فرام از دا ریسپانسبلٹی آف ٹیکنگ دا کانسیکوینس along, کہ وہ میرے ابو نے کہا تھا یا میری امی نے کہا تھا ایسے کر لو تو میں نے ایسے کر لیا. آپ جب بالکل صحیح. اسٹیپ اپ کرتے ہیں, میں ایک جی You have to step up into بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آمنہ. آئی ہیو your ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, لیکن بریک سے مجھے واپس آنا ہے. وٹ آئی ہیو ریئلی لرنڈ از کہ کل میں ہیومن بہیویئر کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی اور اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جو اسپیسز آتے ہیں, یعنی انسان بفطرت ہم بے صبرے ہیں, اور اگر ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور جو بھی چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہے, جو بھی چیز ہمیں سکون دے رہی ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے پاس سے ہٹا لیں, تب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی کتنی ضرورت ہے, عادت ہے, محبت ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں آپ ان کی قدر نہیں کرتے, لیکن if somebody just goes away یا somebody drops dead, یعنی کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی دنیا جہان فانی سے کوچ کر جائے, اس کے بعد آپ ریئلائز کرتے ہیں. تو that space is important for us to realize. تو یہ جو کاش والا لفظ ہے نا, کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہو کہ وہ کس چیز کو ویلیو کرتا ہے, اس کو ڈیسیژن لینا ہے, تو آپ اس کو اسپیس دیں. ہمارے یہاں سارے اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اس سے آنسر لینے کے چکر میں. تو جو چیزیں اسپیس کی وجہ سے آپ نے ریئلائز کی, جو وقت آپ نے گوا دیا, اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی جناب, ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, بات ہم کر رہے ہیں کاش پہ. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, گڈ مارننگ سدرا اقبال. گڈ مارننگ. کیا حال چال ہے آپ کے؟ آپ بتائیے, آپ کی زندگی میں کوئی کاش تو نہیں ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ بلیو ان کاش, کیونکہ جو کاش کہتے رہتے ہیں وہ ماضی میں زندہ رہتے ہیں. میں نے مطلب مجھے میری نظر میں کاش جو ہے نا مجھے نہیں سمجھ میں آتا, اس لیے کہ اگر ہم کاش کہتے ہیں ہم ایک تو ہم اداس ہو جاتے ہیں, دوسری بات یہ کہ پھر ہم آگے بڑھنے کی سے رہ جاتے ہیں. میرے خیال میں کاش انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ نے کاش کیا تو پھر آپ اسی ذہن میں رہیں گے. میرا جو سوال ہے نا آپ کے پینل سے وہ یہ ہے
کہ بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, وہ کاش کرتے رہتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھ پاتے, میں یہ کر لیتا میرے ساتھ وہ ہو جاتا. جیسے میرا بھی ایک کاش ہے کہ کاش میں سدرا اقبال کے پروگرام میں آتا ہے, لیکن نہیں آ سکا, پھر بھی میں دیکھتا ہوں. دیکھیں لیکن پروگرام ختم تھوڑی ہوا ہے ابھی, امید پر قائم رہنا چاہیے. میں بھی پیوستہ رہے شجر سے, یہ تو میں کہتا ہوں پیوستہ رہے شجر سے. اچھا سوال یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں جن کو ہمیں ہوپ دلانا ہوتا ہے, وہ بےچارے کاش کاش کرتے رہتے ہیں. وہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کو پریزنٹ لائف میں لانے کے لیے, ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, مجھے اس میں انٹرسٹ ہے. بالکل صحیح, تھینک یو. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ یا فار کالنگ ان. اچھا آپ کے سوال سے پہلے جہاں پہ میں نے کہا تھا کہ ہم واپس آ کے بات کریں گے, کاش آپ کی زندگیوں میں اس لیے بھی آتا ہے بیکاز یو ٹیک ٹو لانگ, یعنی ہم اتنا عرصہ غصے میں رہتے ہیں, اور جیسے ہم نے کہا کہ پھر وہ دوری اگر آ جائے یا پرماننٹ ہو جائے, یا کسی کوئی ایسا شخص جس پہ آپ کو بہت غصہ تھا زندگی میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور آپ کو موقع ہی نہ ملے کہ آپ اپنا دوبارہ اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو استوار کر سکتے, اپنی ریلیشن شپ کو مینڈ کر سکتے, یہ ایک بہت بڑا کاش ہوتا ہے. آئی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ ود دیٹ. طاہرہ آپ کیا کہتی ہیں, اکثر اگر ہمیں کسی بات پہ غصہ ہے تو ہم چیزوں کو صحیح کرنے میں بہت وقت لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ چیزیں بہت زیادہ بکھر جاتی ہیں اور دیر ہو جاتی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ سدرا بہت امپورٹنٹ, ابھی جیسے ہمارا پینل باقی لوگ بھی بات کر رہے تھے, اس میں بھی ایون یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ معاف نہیں ہم کر پاتے. بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو لرننگ ہے نا, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وہ لرننگ جو ہے, جو ہمیں ہمارے انوائرمنٹ سے چیزیں آ رہی ہیں, ہمیں سکھایا جا رہا ہے نا, وہ ہمارے یہ والے بہیویئر بنا رہا ہے. کتنا جلدی معاف کرنا ہے, کتنا ریونج رکھنا ہے, اور کب اپنے ڈیسیژنس کو فوراً اون کرنا ہے یا اس ڈیسیژنس لینے ہیں. اٹ از کمنگ فرام آر انوائرمنٹ. آپ دیکھو, اب جب آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو معاف کرنا نہیں سکھایا جاتا, یا آپ کو بار بار نہیں, آپ کو اگر یاد ہو ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ ہمیں فوراً کہتے تھے اچھا چلو معاف کر دو, چھوڑ دو, جانے دو, اور ہماری اپنی بھی غلطی ہوتی تھی تو ہمیں اس پہ ڈانٹ, یعنی ہم غلط نہ بھی تو ہمیں ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی, ہماری ٹریننگ اس طرح کی ہو رہی ہوتی تھی اس وقت. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹریننگ جو ہے ہماری, وہی ایکچولی اگر فار گیونگ کے اوپر نہیں ہوئی تو پھر آپ بہت لمبے ٹائم کے لیے جو ہے وہ اس گرج کو, اس ریونج کو اندر پالتے رہیں گے, اور پھر آپ فارگیونیس کے ایلیمنٹ کو بہت لیٹ جو جا کے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, اور پھر صرف تب کاش رہتا ہے. سو اس کے لیے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ تو اب بڑے ہو چکے ہیں, آپ کو تو خود آپ نو یو کین ٹیک دا ڈیسیژن, تو یو کین میک اے چوائس. کیونکہ بہت ساری چیزیں, جیسے ایک جو بہت کامن ہم فریز اپنے ارد گرد سنتے ہیں, دیٹ از وی آر پروڈکٹ آف آر سرکمسٹانسز اینڈ ڈیسیژنس. یہ دو چیزیں ہمیں ہماری زندگی میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں بہت زیادہ. تو اب جب ایز این ایڈلٹ بھی ہمیں جو ہے فوراً جو ہے وہ اپنے ڈیسیژنس جو ہیں اس طرح کے لینے چاہیے, کیونکہ جب آپ کسی کے لیے ریونج پالتے ہو. اچھا اس کے لیے بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, جو آپ نے کہا کہ جو ڈیسیژنز لینے چاہیے آمنہ, اس سے ریلیٹڈ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت اہم سوال ہے. مجھے بتائیے کہ جو لوگ کاش اور اگر مگر سوچتے رہتے ہیں, پچھتاوے میں چلے جاتے ہیں, ان کا پچھتاوا آپ کی پریکٹس میں, آپ کی آبزرویشن میں زیادہ کس بات پر ہوتا ہے؟ اس بات پر کہ کاش میں نے کسی کی سن لی ہوتی, چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں, جو بھی آپ کو اچھا صلاح دے رہے تھے, کہ کاش میں نے اس کی یہ بات سن لی ہوتی, یا پچھتاوا اس بات پہ زیادہ ہوتا ہے کہ کاش میں نے کسی کی نہ سنی ہوتی اور میں وہ کرتی یا کرتا جو میرے دل کی ہے؟ تو زیادہ کاش کہاں پہ آتا ہے؟ مکس ہوتا ہے سدرا, بٹ آئی تھنک موسٹلی جب لوگ اپنی بات دل کی نہیں سنتے, جو آپ کی اپنی ہائیسٹ ویلیو ہے زندگی میں, جب آپ اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے اور دوسروں کی سوشل پریشرز کی بات کر کے اپنی زندگی کو چلاتے ہیں, تو آئی تھنک وہاں ریگریٹ کا ایلیمنٹ زیادہ آ جاتا ہے. اور پھر آبویسلی آپ ریزینٹفل بھی ہوتے ہیں اور وہ ساری نیگیٹو ایموشنز بھی آ جاتے ہیں. تو ایک یہاں پہ بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر یہاں معافی کی بات ہوئی یا کسی کو معاف کرنے کی بات ہوئی, کبھی کبھار زندگی ہے ایسی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں جو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو معاف کرنا, بٹ اگر ہم اس کو ریفریز کر دیں اور ریفریز کر کے ہم اگر اس معافی کو لیٹ گو کے زمرے میں لے آئیں, لیٹ گو از این ایزیئر ورڈ دین کمپلیٹلی forgiving someone if something is but there is a connotation to that. آمنہ, جب ہم لیٹ گو کی بات کرتے ہیں نا, اور میں چاہوں گی کہ ایک کوئک کامنٹ عرفان کا لے لیں.
sometimes people feel that whatever I'm letting go, I'm diminishing. यानी इससे मेरा मतलब ये है कि अगर मैंने एक शख्स को, जो भी उसने मेरे साथ ज्यादती की, अगर मैं उसके बारे में ना सोचूं, मैं उसको लेट गो कर दूं, तो कहीं ना कहीं या तो मैं ये कह रहा हूं कि वो शख्स जो भी रवैया उसने अपनाया, जो भी उसका किरदार था, वो एक तरह से जस्टिफाइड है, या उसकी कोई इट वॉजंट अ बिग डील, एंड पीपल आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ दैट पेन, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक उस तकलीफ को संभाल कर रखेंगे, वो अगले शख्स को एक तरह से उन्होंने कटहरे में रखा हुआ है और अकाउंटेबल किया हुआ है उसके रवैये के लिए. लेकिन जहां आपने लेट गो कर दिया तो एक तरह से आपने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, जिसके लिए लोग तैयार नहीं होते. इरफान क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. आपकी अगर आप इफ यू लुक इनटू, अगर मैं इफ आई ब्रिंग इन माय एक्सपीरियंस, व्हेन आई लुक बैक इनटू माय पास्ट, बहुत सारी चीजें थी व्हिच आई कुड हैव डन वेरी डिफरेंटली, या लोगों के साथ जो रिलेशनशिप्स थे उनमें अगर मैंने अपनी बाउंड्रीज सेट की होती तो शायद सिचुएशन आज डिफरेंट होती. बट व्हेन आई लुक इनटू माय प्रेजेंट सिचुएशन, सो आज के इस वक्त के अंदर मेरे साथ जो जो चीजें हो रही हैं, व्हेन आई लुक इनटू दैट, सो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अगर वो चीजें मैंने उस वक्त ना की होती तो उसका आउटकम आज कुछ डिफरेंट होता. सो देन फिर वो एक शुक्र का एलिमेंट आता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया है कि जहां पर आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग. सो इसीलिए वेन एवर यू लुक बैक इन टू योर पास्ट, यू अपने पास्ट को देखें फॉर लर्निंग पर्पज, नॉट फॉर रिग्रेट पर्पज. जब आप ये करते हैं तो आपकी करंट सिचुएशन भी जो है पीसफुल हो जाती है, एंड देन यू पेव अ वे फॉर फ्यूचर एज वेल. वेरी ट्रू. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वैलिड पॉइंट. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन के ब्रेक पे जाते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सिद्रा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन साहबा कहाँ से बात कर रही जी, मैं मिसेज एजाज कराची से आपकी कॉलर. जी मिसेज एजाज, क्या कहेंगे? जी आप बताएं मैं किस से बात करूं, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? सवाल. जी, आज हम काश पे बात कर रहे हैं. हमारे मौजू के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी? सही. तो मैं इस पे कहूंगी कि हम ये जो काश पे कहते हैं ना कि काश ये हो जाए, या काश ये हो जाता, या काश ऐसा हो, तो मैं तो इस बात पे कहूंगी कि हमें एक नॉर्मल एक जुमला हमारे मुंह से निकल गया, ठीक है, मगर इस हसरत को लेके हमें गम और नाउमीदी की तरफ नहीं जाना चाहिए कि हम ये कहें कि काश ये होता तो हम तो डिप्रेशन में चले गए, हम ये कहें कि ऐसा नहीं हुआ तो ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. ये एक मुंह से जुमला निकलता है, एक स्टाइल हमारा बन गया है, तो चलो ठीक है भाई कह दिया, मगर वो इसको तारी नहीं करना चाहिए, इसको एक अलमी के तौर पे नहीं लेना चाहिए. जी, और मैं एक शेर कहना चाहूंगी. कह रही हूँ. और अभी हमारे, हाँ जी फरमाइए. शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे. ठीक है ना? ब्यूटिफुल थॉट. थैंक यू सो मच मिसेज एजाज. व्हाट अ लाइवली एनर्जी यू हैड. और आपने बिल्कुल सही बात की. हमारे पैनल ने भी इस बात से रेजोनेट किया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. इसको लेकर चलें. ठीक है, लाइफ में रिग्रेट्स आते हैं, हो सकता है सिचुएशंस को, अगर आपके पास आज वाली नॉलेज होती, आज वाला तजुर्बा, आज वाली समझदारी, स्टेबिलिटी होती, तो आपने चीजों को मुख्तलिफ अंदाज में डील किया होता. लेकिन उसको अपने ऊपर तारी ना करें, हसरत ना बनाएं, पछतावा ना बनाएं. दैट्स द की मैसेज. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसको ऐसा अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने में क्या चीज आपकी मदद कर सकती है, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. जी जनाब, अपनी जिंदगियों से अगर काश अगर मगर को निकालना है, उसका पहला स्टेप यही है, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव. आज आप जितने मैच्योर हैं, आप उम्र के तजुर्बे के जिस हिस्से में हैं, इट इज वेरी इजी टू से कि आई शुड हैव dealt with things differently, but it is because of the outlook you have today. आज जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसके नाते आप ये कह रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ ये चीज गुजरी थी, even if it was like a week ago, a year ago, 5 years ago, उस वक्त आपके पास ये इन्फॉर्मेशन, ये तजुर्बा नहीं था. लेकिन जिस तरह की हमारी कॉलर भी कह रही थी कि अपने काश को एक हसरत ना बनने दें, इस पछतावे को अपने ऊपर तारी ना करें, उसके लिए क्या टिप्स हैं हमारे पैनल के पास कि अगर कोई शख्स अपने आप को इन ख्यालात में, इन नेगेटिव थॉट्स में घिरा हुआ पाता है तो वो कैसे अपने आप को इससे निकाल सकता है. लेट्स स्टार्ट विद इरफान. इरफान, आपका क्या मशवरा होगा अगर कोई शख्स बहुत ही इस बारे में पछता रहा है कि जी चीजें मुख्तलिफ होनी चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, काश में मुख्तलिफ होता, आप उसको क्या मशवरा देंगे? देखिए, अभी आपके जो कॉलर ने एक शेर पढ़ा ना, तो वो मुझे भी अहमद नदीम कासमी साहब की एक नज़म है, उसका एक मिसरा याद आ गया कि वो जो तुझे मिल गया उसे याद रख, जो ना मिल सका उसे भूल जा. सो वही बात है कि सब्र और शुक्र की, कि वॉट एवर इज गिवन टू यू, आपको जो है उसके ऊपर सब्र शुक्र करना चाहिए.
اور جو نہیں ملا ہوا ہے اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے. سو ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. سو اگر کچھ نہیں ہوا ہے تو دیر مسٹ بی سم تھنگ گڈ فار یو. سو ابھی جو آپ کے پاس اویلیبلٹی. اچھا عرفان, اس کو نا جب ہم ایک فلسفے کے طور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں نا تو مشکل ہوتا ہے سمجھنا. میں آپ کو ایک سچویشن دیتی ہوں. اگر کسی شخص کو کسی جو اس کی پہلی محبت تھی اس سے شادی نہیں ہوتی, امی اور ابا اور گھر والے کہیں اور مشکل سے شادی کرا دیتے ہیں, کسی اپنی پسند کی لڑکی سے کرا دیتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کی یہ صلاح کیسے اپلائی کرے گی؟ وہی بات ہے نا کہ وہ آپ نے اس کو وہی کانفیڈینس دینا ہے کہ وہ جو ہے جو لائف پارٹنر اس کو ملا ہے اس کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں اگر وہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کرے گا, انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا, تو پھر وہی بات ہے کہ وہ اپنے پاس میں ہی جا کے رہے گا کہ یار جو لڑکی جس سے میری شادی نہیں ہوئی سو وہی میرے لیے بیسٹ تھی. سو وہی بات آ جاتی ہے ناشکری والی کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اس وقت دے دیا ہے آپ کہتے ہیں کہ یو ڈیزرو مور. سو آپ کو, اور میرے خیال میں ناشکری کے ساتھ ساتھ سیلف ریسپانسبلٹی بھی ہے. یعنی ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے دباؤ میں آ کے, پریشر میں آ کے خاندان والوں کے لیے یہ قدم اٹھایا, چاہے وہ آپ کی پسند کا کالج میں نہیں جانے دینا چاہتے تھے, آپ ملک سے باہر جانا چاہتے تھے, آپ کو کہا کہ نہیں آپ پاکستان میں رہیں, یا آپ کی شادی کسی ایسی جگہ کرا دی جہاں آپ رضامند نہیں تھے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک سوچتے سمجھتے ہوئے ایڈلٹ کی طرح جب آپ نے وہ ڈیسیژن لیا تھا تو اب یو ہیو ٹو واک دا ٹاک. پریشر وقتی تھا لیکن جو ڈیسیژن آپ نے لیا ہے وہ پرماننٹ ہے اور اس کی ذمہ داری آپ کو خود قبول کرنی پڑے گی. آمنہ, یہی اگر سوال میں آپ کے پاس لاؤں تو آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے وہ اس کے ساتھ آپ گڈ ٹائمز, بیڈ ٹائمز, آل دا ٹائمز اسپینڈ کریں گے اینڈ یو ول میک بیوٹیفل میموریز. بٹ جو پاسٹ میں انسان جس کے ساتھ نہیں ہوا اس کے ساتھ آپ نے شاید وہ لمحے گزارے ہی نہیں ہیں جس میں آپ کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن میں جائے. تو ریئلسٹکلی اسپیکنگ وین یو آر اسپینڈنگ مور ٹائم ود این انڈیویژل جو آپ کی ریالٹی میں پریزنٹ میں ہے اس کے ساتھ آپ کی زندگی اصل میں گزر رہی ہے. وہ ایک فینٹیسی تھی جو پچھلی زندگی میں پوری نہیں ہو سکی, تو اگر آپ اس میں ہی اسٹک رہو گے تو ریالٹی تو یہی ہے نا کہ گڈ, دا بیڈ اینڈ دا اگلی ول ہیپن ود دا پرسن ہو از ود یو ان دا پریزنٹ, ناٹ ود دا پرسن ہو واز ان یور پاسٹ. تو اگر آپ اپنے اس میں لے کے آئیں گے پریزنٹ والی پرسن کے ساتھ تو پھر ہی آپ ایک بیٹر لائف گزار سکتے ہیں. اور کیونکہ اس پرٹیکولر سچویشن میں تو اس سچویشن میں تو ایک شخص آپ کے ساتھ ہے نا. اگر آپ دوسرے سینیریوز میں دیکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ نے وہ پڑھائی نہیں کی, وہ سبجیکٹ نہیں لیا جو آپ کرنا چاہتے تھے, وہ چیزیں تو آپ کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. یو کین گو بیک ٹو پرسوئنگ وٹ ایور یو لائک, رائٹ؟ بٹ اگین پیپل میک دا بیسٹ چوائسز ان دا گیون سرکمسٹانسز. یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے شاید چوائسیز نہیں سے, جو آپ کو اس وقت پریزنٹ میں انفارمیشن ملی ہوئی ہے آپ اس میں ہی بیسٹ ڈیسیژنز لیں گے, بیکاز یو ڈونٹ نو کہ فیوچر میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ہائنڈ سائٹ میں تو آپ کو چیزیں کرنا, آپ کے پاس وہ انفارمیشن پہلے تو نہیں ہوتی ہے, تو اسی لیے اچھا میں اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس پہ ہم نے کئی دفعہ بات بھی کی, کم بیک ٹو دا پریزنٹ مومنٹ, ٹیک دا بیسٹ ڈیسیژنز رائٹ ناؤ, اور پاسٹ کے بجائے پریزنٹ اور اپنے آنے والے کل کو کریٹ کیجیے. قائد اعظم کی ایک بات مجھے بڑی یاد آتی ہے, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو, کہ قائد اعظم آئی تھنک یوزڈ ٹو سے کہ آئی ڈونٹ میک اے گڈ ڈیسیژن اور اے بیڈ ڈیسیژن, آئی میک اے ڈیسیژن اینڈ دین ہی یوزڈ ٹو میک اٹ ورک. سو the decision doesn't have to be good or bad, it's how you are making that work for you in the present. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ I think this is a very inspiring quote that you've just shared with us. طاہرہ مجھے یہ بتائیے کہ جب پچھتاوا گریف بن جاتا ہے, اداسی بن جاتی ہے, جیسے ہم اس کے اندر تو کئی چیزیں لائف میں ریورسیبل ہوتی ہیں, چلے جی آپ نے کسی کا خیال کیا, اس فیصلے کو, سچویشن کو قبول کیا, جہاں تک اگر آپ کی طاقت ہے اس کو بدلنے کی آپ نے وہ بھی اپلائی کر لیا. لیکن جو چیزیں آپ کے کنٹرول سے بالکل باہر ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے کسی شخص سے اپنا تعلق, اپنا ریلیشن شپ مینٹ نہیں کیا تھا اور اب وہ اس دنیا سے چلا گیا, اس وقت کا جو کاش اور ریگریٹ ہوتا ہے, اگر کوئی شخص اس میں گھرا ہوا ہو تو پھر آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ سدرت آئی ایم سوری, میں تھوڑا سا پیچھے جا کے 2-3 چیزوں کے بارے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا ہیئر اینڈ نو کے اوپر فوکس کریں, آج اور ابھی کے اوپر کہاں ہیں ہم, اس کے لیے کسی نے بہت خوبصورتی سے یہ بات کی کہ یو آر دیئر, ایکچولی یو آر دیئر ویئر یو نیڈ ٹو بی. میری یہ ایکسپٹینس ہے
کہ یہ جہاں آج میں کھڑا ہوں یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا ایکچولی. فرسٹ از ایکسپٹینس اینڈ دین وہ جو ہم اپنی ریلیشن شپ کی بات کر رہے تھے کہ جی آپ کا لو ریلیشن شپ چلا گیا اینڈ دین اٹ از کمنگ. سو میں اس کو جب میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو میں اس کو اس طرح سے ضرور ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیٹ یو نیڈ ٹو تھنک آف دیٹ یو ہیو ٹیسٹڈ لو ایکچولی. اینڈ لو از دا پرائمری ایموشن جو کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. ناؤ وین یو ہیو ٹیکن دا ڈیسیژن, بے شک وہ آپ کے پریشر کے اوپر آیا ہے, کسی بھی طرح سے آیا ہے, just try to make your love your strength and then build on the relationship. جو نیا ریلیشن شپ بنا ہوا اس کے اوپر جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کرو. جو سارا کچھ آپ سوچتے تھے کہ اچھا یہ بندہ میرے ساتھ ہوگا, میں زندگی میں یہ کروں گا, اب ایک بندہ آپ کے ساتھ ہے, آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ نے کبھی ڈریم کیا تھا, آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ, میں اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی لائف کو اس طرح سے گزار سکتا ہوں. سو وہ آپ کر سکتے ہیں, بٹ گیون دا میننگ ٹو دا سچویشن. اگر آپ اپنی سچویشن کو پازیٹیو میننگس دے کے اس کو رجسٹر کریں, دین یو کین ایزیلی موو آن اور پھر آگے جانا بہت آسان. I want to just take a little point. I think what you've said is absolutely excellent.